अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मई की 13 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। सबसे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से आप सबको ईद की मुबारकबाद देते हुए हम ये बुलेटिन पेश कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जुमेरात को ईद उल फितर मनाई जा रही है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद उल फितर पर कौम के नाम अपने पैगाम में अहले वतन और मिलत इस्लामिया को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ईद के मौके पर ज़रूरतमंदों और मोहताजों को अपनी खुशियों में शरीक करें और कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को अपनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौम को ईद की दिली मुबारकबाद देते हुए इस अमर पर जोर दिया है कि आवाम जिम्मेदारी के साथ ईद उल फितर मनाएं और इस दौरान कोरोना से मुताल्लिक़ SOPs पर सख्ती से अमल करें। ईद उल फितर की खुशियाँ कोरोना वबा की वजह से दूसरे साल भी फीकी रही हैं। दुनिया भर के मुसलमान गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी भरपूर अंदाज में त्यौहार नहीं मना रहे, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा ने मसाजिद की बंदिश पर मजबूर किया है और ख़ानदानों को मेल मिलाप से रोका है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने तातीलात में वायरस के फैलाव के खदशे पर ईद के लिए घर जाने वालों को इस साल भी रोका है। इंडोनेशिया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो घरों में इबादत करें, जबकि ज़्यादा ख़तरे वाले मकामात की मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। उधर मलेशिया के वज़ीर आज़म ने गैर मुतवक्की तौर पर 7 जून तक मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है ताकि केसेस को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हस्पताल तकरीबन मुकम्मल गुंजाइश तक भर गए हैं। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना है कि अमरीका और बरतानिया मिलकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सिक्योरिटी ताउन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो अमरीका की अमन कोशिशों का हिस्सा है और जिनके नतीजे में उनके बकौल इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान सिक्योरिटी माहिदे की राह हमवार हो सकती है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये बात हाल ही में जर्मन जरीदे देयर स्पीगल से एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसे वक्त में की है जब हाल ही में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानिया के फ़ौजी सरबराह जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर के हमरा दौरे काबुल के दौरान अफ़गान क़यादत से मुलाकातें की थीं। इस दौरे को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने की बरतानवी कोशिशों का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने जुमेरात को सदारती महल में ईद की नमाज अदा करने के बाद गुफ्तगू करते हुए तालिबान पर जोर दिया है कि वो गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद इस मौके को मुल्क में क़याम अमन के लिए इस्तेमाल करें। सदर अशरफ गनी ने कहा कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला की वजह से तालिबान को अमन कायम करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने तालिबान रहनुमा हिबतुल्लाह पर जोर दिया कि आवाम को तालिबान के सामने हथियार डालने के पैगामात जारी न करें। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में $1 अरब मालियत की सरकारी अमलाक को तबाह किया है, जो मुल्क की कौमी आमदन का 18% है। इससे पहले बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 12 बजे अफ़गान हुकूमत और तालिबान की 3 रोज़ा जंग बंदी का आगाज़ हो गया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि उन्हें कंधार में सड़क किनारे 2 बारूदी सुरंगों के धमाके के सिवा मुल्क भर में किसी वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। कंधार में हुकाम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पंजवानी और मेवंद के अजला में जुमेरात की सुबह बारूदी सुरंगों के धमाकों में 2 बच्चों समेत 7 अफराद मौत का शिकार हो गए और 3 जख्मी हुए। इसराइल और फ़लस्तीनियों में लड़ाई रोकने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की है। इस लड़ाई में अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और कम से कम 7 इसराइली अमवात हुई हैं। व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। सदर बाइडन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि ये तसादुम जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी बुध को इस बारे में कहा कि अमरीका मसले के 2 रियासती हल के मौक़िफ़ पर कायम है।
انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا ایک جیسا حق حاصل ہے۔ امریکہ کشیدگی میں کمی اور امن کی واپسی کے لیے اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور خطے کے دوسرے شراکت داروں کی حوصلہ افزائی کی خاطر رابطے جاری رکھے گا۔ بدھ کے روز بین الاقوامی مذہبی آزادیوں سے متعلق سال 2020 کی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کے اجراء کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے معاون نائب وزیر خارجہ ہیڈی امر سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر خطے میں اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں اور پرتشدد فسادات کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے متعدد کمانڈرز جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ پیر سے جاری کشیدگی اب بھی برقرار ہے۔ حماس نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ غزہ سٹی میں اسرائیل کی کارروائی میں ان کے ملٹری آپریشنز کے لیڈر باسم عیسیٰ سمیت کئی دیگر عسکری حکام مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ جوابی کارروائی میں حماس کے مجموعی طور پر 16 کمانڈرز مارے گئے ہیں۔ شیخ جراح سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی کوشش کے باعث گزشتہ ایک ہفتے سے صورتحال کشیدہ ہے۔ امریکہ کی 3 بڑی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں۔ یہ اقدام اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تل ابیب کے لیے پروازیں روکنے والے اداروں میں امریکن ایئر لائن، یونائیٹڈ اور ڈیلٹا شامل ہیں۔ امریکن اور ڈیلٹا نے بدھ کو کہا کہ وہ کم از کم جمعرات تک پروازیں نہیں چلائیں گے، جبکہ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے ہفتے تک پروازیں روکی ہیں۔ ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور فی الحال یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پروازیں کب بحال ہو سکیں گی۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں مغربی اقوام نے چین میں یہ غور مسلمانوں کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مغربی اقوام کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں میں نے چین سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو سنکیانگ میں کسی رکاوٹ کے بغیر رسائی دے تاکہ یہ غور اور دوسری مسلمان نسلی اقلیتوں کے حالات کی تحقیق کی جا سکے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کا ورچوئل اجلاس بدھ کو ہوا، جس کا اہتمام 18 ممالک نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ کانگریس سمیت بھارتی حزب اختلاف کی 12 سیاسی جماعتوں اور 4 وزرائے اعلیٰ نے کورونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مشترکہ مکتوب میں مطالبہ کیا ہے کہ عالمی اور گھریلو ذرائع سے ویکسین حاصل کی جائے اور پورے ملک میں سب کو مفت لگائی جائے۔ انہوں نے حکومت پر سابقہ تجاویز کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی صورتحال اتنی پیچیدہ ہوئی اور انسانی المیہ پیدا ہوا۔ حزب اختلاف کا یہ مشترکہ خط بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جے پی نڈا کے اور کانگریس صدر سونیا گاندھی کے نام اس مکتوب کے ایک روز بعد لکھا گیا ہے جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ کانگریس پارٹی عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور لوگوں میں غیر ضروری طور پر گھبراہٹ پیدا کر رہی ہے۔ کورونا وائرس کی بھارتی قسم 49 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ یہ بات عالمی ادارے صحت نے بدھ کو بتائی ہے۔ ایک دن پہلے ہی WHO نے بھارت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی قسم کو عالمی تشویش کا سبب قرار دیا تھا۔ یہ تشویش ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب بھارت میں وبا سے ایک دن میں 4205 اموات ہوئی ہیں، جو ایک دن میں ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں بدھ کو لگ بھگ 3.5 لاکھ نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد مجموعی تعداد 2.30 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر ترقی و منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ 16 مئی سے 30 سال اور اس سے زائد افراد کی ویکسین رجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ویکسین کی سپلائی میں بہتری کے ساتھ ہی وفاقی اکائیوں میں ویکسین کی استعداد کار بڑھ رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں چین، میانمار، روس اور ترکی پر تنقید کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کو رپورٹ کا اجراء کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ چین میں مذہبی آزادی بدستور میسر نہیں ہے اور خاص طور پر فالن گونگ کے ارکان اس پابندی کا شکار ہیں۔
رپورٹ میں میانمار پر بھی تنقید کی گئی ہے، جس کی وجہ روہنگیا اقلیت کے ساتھ نامناسب سلوک کو قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ میانمار میں رہ جانے والے روہنگیا افراد کو نسل، مذہب اور شہریت کی بنیاد پر جبر کا سامنا ہے، اور ان کی نقل و حرکت، تعلیم اور صحت تک رسائی اور ضروریات زندگی کے حصول میں پابندیاں حائل ہیں۔ رپورٹ میں روس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرتا ہے۔ امریکی کانگریس میں 6 جنوری کے ہنگاموں کی سماعت کے دوران جماعتی بنیادوں پر گہری تقسیم سامنے آ رہی ہے۔ ریپبلکنز ہنگاموں کے بارے میں بیانیے کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں سے بعض ارکان کانگریس بلڈنگ میں گھسنے والے صدر ٹرمپ کے حامیوں کو محب وطن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس اس واقعے کی انتظامیہ کے ناکافی رد عمل پر محکمہ دفاع کے سابق سربراہ سے الجھ رہے ہیں۔ سماعت کے گواہوں میں سابق قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر اور سابق قائم مقام اٹارنی جنرل جیفری روزن شامل ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ کانگریس کے ریپبلکن قائدین سے بدھ کو اس ملاقات کا مقصد صدر بائیڈن کی ان تجاویز پر اتفاقی رائے پیدا کرنا تھا جن کی منظوری کی صورت میں انفراسٹرکچر، تعلیم اور بچوں کے دیکھ بھال کے لیے ہزاروں ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ ریپبلکن پارٹی کے سینٹ میں قائد مچ میکونل اور ایوان نمائندگان میں قائد کیون میکارتھی سے گفتگو کے آغاز میں صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ حرف آخر یہ ہے کہ ہم انفراسٹرکچر تجاویز پر کسی سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ روس کے ایک اسکول میں فائرنگ سے 7 طلبہ کی ہلاکت پر بدھ کو تاتارستان میں یوم سوگ منایا گیا۔ ایک مسلح شخص نے منگل کی صبح جمہوریہ تاتارستان کے شہر کازان میں اسکول پر حملہ کیا تھا۔ تاتارستان کے صدر نے مقامی ٹی وی کو بتایا کہ حملے میں 7 بچے ہلاک ہوئے، جن میں 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے تمام 23 افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کم از کم 8 افراد کو مزید علاج کے لیے ماسکو منتقل کیا جائے گا۔ حملہ آور کو ایک 19 سالہ نوجوان کے طور پر شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن حکام نے حملے کی وجہ بیان نہیں کی ہے۔ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد اس سال جون میں ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایک بار پھر صدارتی مقابلے کا حصہ ہوں گے۔ احمدی نژاد نے حالیہ برسوں میں اپنے سخت گیر موقف کو اعتدال پسند انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور ایران کی حکومت پر بھی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لاکھوں حامیوں کے مطالبے پر اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق احمدی نژاد کے صدارتی دوڑ میں شامل ہونے سے مغرب کے ساتھ جاری کشیدہ مذاکرات میں امکانی طور پر سخت موقف رکھنے والی قیادت کو تقویت مل سکتی ہے۔ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے 2 کوہ پیما ماؤنٹ ایورسٹ سے واپسی کی کوشش میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ اس سال دنیا کی سب سے اونچی چوٹی سر کرنے کے سیزن میں ہوئی اولین ہلاکتیں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔